अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहलगाम में भारत की नाकाम पहल, ये मौजू है और ये सिर्फ़ पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूए बहस बना हुआ है। तो हमने ये देखना है कि ये पहल किसने की। पहल भारत ने की। भारत की आबी दहशत गर्दी, जो कि पानी किसी का भी बंद नहीं किया जाता। सिंतास मुआहदा बहुत पुराना है, खैर उसकी टेक्निकलिटीज़ को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, ये दरअंदाज मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर और दहशत गर्द मशहूर है। मकबूजा कश्मीर में आप देखें इज्तिमाई ख़बरें हों या भारत की जो खुफिया एजेंसी जिसने कनाडा के अंदर यूएस के अंदर खालिस्तान के लीडरों को वहाँ पे कत्ल करवाया, इवन पाकिस्तान में भी जो कश्मीरी रहनुमा शहीद किए गए उनके भी ताने बाने रॉ से मिलते हैं। तो निस्फ सदी से कश्मीरी मुसलमानों के खून से होली खेलने वाला, बुचर ऑफ गुजरात के टाइटल से मशहूर मुसलमानों की नस्ल कुशी करने वाला, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, हिंदुत्व फ़िलासफ़ी को पूरे हिंदुस्तान पर मुसल्लत करने वाले, वहाँ पे 50 अलहदगी की तहरीकों को बज़ोरे बाजू और शमशीर दबाने वाले, गाय के ज़बिया पे पाबंदी लगाने वाले, मस्जिद में गार्बेज फेंकने वाले और मुसलमानों पर अरसे हयात तंग करने वाले आज हमें आतंकवाद का टाइटल देंगे। आतंकवाद तो वो हैं जो मुसलमानों के पेटों में बर्छियाँ मारते हैं, जो ख़वातीन की इज्जतों से खेलते हैं। आतंकवाद तो वो हैं जिन्होंने सिखों का कनाडा में, अमेरिका में और यूरोप में कत्ल किया और सबूत पूरी दुनिया ने दिखाए। आतंकवाद तो वो है जो गुजरात के मुसलमानों पे अरसे हयात तंग करता है। हम तो गाय को मुक़द्दस नहीं समझते, हमारे नज़दीक उसका ज़बिया हलाल है। हम तो गाय का दूध और पीने वाले हैं। तो ये बात मोदी सरकार को बखूबी जाननी चाहिए कि उन्होंने उस कौम को ललकारा है कि जिनकी बुनियाद में रगो पे में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हम सुन रहे हैं कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की तकरीर को जवाज़ बनाकर पहलगाम से नथी किया जा रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि इस्लाम जो है पीस एंड इंक्लूसिवनेस की बात करता है। हम प्रोटोकॉल एंड एथिक्स ऑफ वॉर प्रोवाइडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फॉलो करते हैं, जिसके अंदर यह है कि डोंट डिसफिगर द बॉडी, कि लाश का मुसला नहीं करना, डोंट किल द इनोसेंट वेमेन चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड पर्सन। ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जनाब। हमारा प्रोटोकॉल छुप के वार करना, शब खून मारना नहीं होता। जब हम वार करते हैं तो अभिनंदन से पूछिएगा जवाब कैसा मिलता है, और फिर उसके बाद उससे मेहमान नवाजी का भी पूछिएगा कि चाय कैसी पेश करते हैं, ज़ख्म पे मरहम पट्टी कैसे करते हैं। हमने अगर बंदा मारना होता तो अभिनंदन कभी भी सलामत पाकिस्तान से वापस नहीं जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफारतकारी हमें सिखाई है, तो जिस मज़हब और दीन के अंदर रास्ते से कांटा हटाने पे भी अज्र मिलता है, वो कभी सिविलियन को मारने की सोच भी नहीं सकता। इस्लाम के अंदर दिफाई जिहाद है कि आप पर कोई हमला आवर होता है तो अपने घर बार इज़्ज़त की हिफाजत के लिए आप तलवार उठाते हैं। इस्लाम के अंदर जिहाद है दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए, फितने को ख़त्म करने के लिए, और उसका ऑब्जेक्टिव क़याम अमन है। आज हिंदुस्तान का भांडा फूट चुका है पूरी दुनिया के अंदर। उनके अपने मुबस्सिरीन, कांग्रेस लीडर जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है। मकबूजा कश्मीर के गवर्नर ने भी कहा कि इसमें मोदी सरकार अपनी मौशी नाकामियाँ छुपाने की कोशिश कर रही है। तो देखना यह है कि ये वॉर हिस्ट्री या जो हिंदुस्तान की तरफ से क्रिएट होता जा रहा है, ये किस तरफ जाएगा। इसके ताने बाने हिंदुस्तान कश्मीर में इजरायली फ़ौज, क्या उनके लोग मौजूद हैं, ये बात भी हो रही है कि क्या तल अबीब में हिंदुस्तानी फ़ौज मौजूद है। ये सारे ताने बाने एक ग्रेटर गेम की तरफ जा रहे हैं। निशाना पाकिस्तान है, चूँकि ये पाक धरती ग़ज़वा-ए हिंद जो हदीस में नसाई में और अबू दाऊद में हवाले के साथ कहता हूँ, यहीं से लश्कर इमाम मेहदी के साथ जाके मिलेंगे। ये खुरासान का ख़ित्ता तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सारा एरिया बनता है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में बात करने के लिए जिन मेहमानों ने आज हमें ज्वाइन किया है, सरदार आबिद हुसैन आबिद साहब, आप साबिक वज़ीर इत्तलात हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, रहनुमाएँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आमद का। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार राजा फैसल साहब, बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो चेयरमैन हैं तहरीके जवानाने पाकिस्तान के। अब्दुल्ला भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। सरदार साहब आपसे आगाज़ करता हूँ कि ये मीडिया पूरा इसी पे फोकस किए हुए, पहलगाम में जो कुछ हुआ, फॉल्स फ्लैग पहले से ही सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो गया।
یہ ہمارے یہاں سے نہیں، ہندوستان کے اپنے حلقے جرنلسٹ کشمیر سے اور بھارت سے مختلف ریاستوں سے، آسام کے ایک رکن نے، مسلمان رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ ان کا اپنا ہے تو اس کو اریسٹ کر لیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پلان کے پیچھے کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ ہندوستان نے جو اپنی ریاستوں کے اندر جو شورش ہے، یہ بغاوت ہے، اس کو دبانے کے لیے، اور شاید جو کوئی اکا دکا پاکستان کے یا پاکستانی مسلمانوں کے خلاف کے انٹرنیشنل کو لابی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا. ساری دنیا کو پتہ ہے، سارا میڈیا کو پتہ ہے کہ اتنا کوئک ایکشن کے 10 منٹ بعد ایک FIR، اور وہ ایک رٹے رٹائے جملے، سرحد پار سے یہ ہوا اور باقی یہ پہلے سے تیار، میں سمجھتا ہوں کمپوز ہوئی پڑی تھی ایک FIR. تو یہ انہوں نے جو فالس فلیگ آپریشن کا نام دیا اس کو، تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی، پاکستانی میڈیا کی محنت، پاکستانی قوم کی محنت، اور ایون دین غیر جانبدار انڈین میڈیا یا سوشل میڈیا یا انڈین لوگوں نے بھی اس کو ایکسپوز کر دیا، اور یہ واپس ہندوستان کے اپنے کھاتے میں یہ بات پڑ گئی. یہ آج کی بات نہیں ہے، بالخصوص جب بھی کوئی امریکن ڈپلومیٹ پریزیڈنٹ آیا انہوں نے ایک نیا ڈرامہ رچا دیا. اور یہ روایت ہے انڈیا کی، کوئی آج کی بات نہیں ہے. اب باوجود اس کے کہ بہت دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ نہایت معصوم لوگوں کو قتل کر کے تو انہوں نے یہ پاکستان کے کھاتے میں یا جموں کشمیر کے لوگوں کے کھاتے میں یہ بات ڈال لی. بہت بڑی طویل ہندوستانی بربریت کے باوجود، بہت بڑا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، پاکستان کی ٹوٹل فوج کے برابر جموں کشمیر میں فوج رکھنے کے باوجود، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کشمیری آزادی اور رائے شماری سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو پھر انہوں نے ایک نئے طریقے سے، ایک وہی پرانی طریقے سے ایک نئی چال چلی ہے جو یہ پہلگام میں یہ انسیڈنٹ کروایا ہے. لیکن میں اس موقع پہ مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی قوم کو، پاکستان کی مسلح افواج کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، گورنمنٹ کو، بلا تخصیص سیاسی نظریات کے، کہ یک زبان ہو کے جو پیغام دیا گیا، اور میڈیا کو اس سے خاصے وہ ڈیفینسو ہوئے. اور نہ صرف وہ ڈیفینسو ہوئے، ہر بات تو یہاں نہیں آ سکتی، ظاہر ہے وہاں تو بہت ساری بین ہے، خاص طور پہ جموں کشمیر میں میڈیا پہ، لیکن جو اکا دکا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم تک باتیں آئیں، جو ان کی اپنی آئی تھنک انٹیریئر منسٹر کی پریزنس میں جو سوالات اٹھے. دیکھیں دنیا کے سامنے انڈیا کلیم کرتا ہے کہ بہت بڑی آبادی کا ملک ہے، بہت بڑی ڈیموکریسی ہے، بہت بڑی معاشی طاقت ہے. تو ان کی انٹیلیجنس کون تھی اگر انہوں نے الزام یہی لگانا تھا؟ اتنا اوپن سپاٹ ہے دنیا بھر کے، یا انڈیا کے ٹورسٹ گئے ہوئے ہیں، LOC پہ بھاڑ ہے، LOC پہ پابندی ہے، صرف ایک الزام لگانا تھا اور بہانہ کرنا تھا، اور اپنے آپ کو اپنی انسرجنسی کی توجہ ہٹانے کے لیے. میں تو یہ سمجھتا فیصل بھائی یہ بتائیں، آبی دہشت گردی تو اب تو ظاہر ہے جنگیں پانیوں پہ بھی ہوں گی، فوڈ انسیکیورٹی ہے اس کی طرف بھی ہے، لیکن بتائیں واٹر ٹیررزم، یہ ہماری لائف لائن ہے پانی، تو اس پہ انڈیا نے شہرک پہ ایک قسم کا ہماری ہاتھ رکھا ہے. سنتاس معاہدہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ انڈیا کہیں بلنک تو نہیں کر رہا؟ وہ کہتے ہیں نا چڑیا بھی پھدکتی ہے، بلنک کرنا، ڈونٹ بلنک. کسی ہمارے بڑے آفیشل نے بھی ان کو میسج دیا ہے کہ اتنا بلنک نہ کریں، ہمارے پاس ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جگنو نہ بنے، جگنو کی طرح جیسے بلنک کرتے ہیں وہ نہ بنے، پھر یہ ہے کہ آپ کی ساری جو روشنی ہے وہ گل کر دی جائے گی. میرے خیال میں اس طرف کم دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا آبی دہشت گردی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میرے خیال میں وہ نیچر کے رد و بدل کی اہلیت رکھتے ہی نہیں ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ دکھانا کچھ اور کرنا کچھ. میری نظر میں وہ یہ صرف دکھا رہے ہیں، اور کرنا وہ چاہتے ہیں جو کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا، ایتھنک کلینزنگ جس کی کہ آن گراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ نظر بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. بہت سے کشمیری سٹوڈنٹس جو کہ دوسرے شہروں میں انڈیا میں پڑھ رہے ہیں ان کو وہاں پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایک کو مار دیا گیا ہے، اور کافی سارے ایسے جو ہیں وہ مسنگ ہیں. ابھی کیا وہ مر گئے ہیں یا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ابھی اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں آئی. لیکن جو اس سارے تناظر میں ایز وی نو کہ ہمیشہ سے، جیسے کہ منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ پہلے بھی یہ گیلری پلے کرتے ہیں اور آج بھی یہ گیلری پلے کر رہے ہیں.
बिल क्लिंटन सन 2000 में जब आए तो चिटी सिंह पुरा एक वो सिखों का गांव था, वहाँ पे कत्लेआम किया गया और मुसलमानों पे थोपा गया। बाद में उन्हीं के ही अपने ही जो सिख फौजी अफसरान थे उन्होंने ये बताया कि इट हैड नथिंग टू डू विद इस्लाम, ये सारा का सारा रॉ ने खुद स्टेज किया, क्लिंटन भी मान गए थे कि क्लिंटन भी मान गए थे। फिर उसके बाद जब मोदी जी या खुद उधर जाएं या फिर इधर कोई हाई प्रोफाइल विजिट हो या फिर इनका कोई भी हाई प्रोफाइल विजिट हो, उसमें ये हमेशा इस तरह की एक चीज़ ज़रूर करते हैं, इस तरह का फॉल्स फ्लैग ज़रूर करते हैं ताकि वहाँ पे गैलरी अच्छे तरीके से प्ले की जाए। गुजरात वाले जम्स ये वही है जेनेटिक्स में, जिस बंदे की सियासत का सारा दारो मदार जो है वो जेनोसाइड के इर्द गिर्द घूमता हो, उसके जहन में एक ही सोल्यूशन सारे प्रॉब्लम्स का होगा और वो है जेनोसाइड। मेरी नज़र में ये इस सारे वाक़े की तनाजुर में जैसे इसराइल ने सहारा लिया हमास की उस कार्रवाई का, जो कि हमास जब पेनिट्रेट हुए और हमास ने भले कुछ भी नहीं किया लेकिन उन्होंने थोप दिया कि इन्होंने ये भी किया, उन्होंने वो भी किया। हालांकि यहाँ देखा जाए तो जस्टिफाइड है सेल्फ डिफेंस में, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ जो किया गया, ये इस फॉल्स फ्लैग में जो किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि इसमें वो उसी तरीके की एक गेम खेलना चाह रहे हैं जिसमें कि एक लाइसेंस लेना चाह रहे हैं कि जब भी हम चाहें क्रॉस बॉर्डर हम कुछ भी कर सकें, हमें कोई कुछ ना कहे। मैं आता हूँ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये बताएं कोई नेक्सस, बाज़ आर्टिकल्स मैंने आज देखे कि उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इजराइल का नेक्सस मुस्तकबिल करीब में बनने जा रहा है। आपको पता है इजराइल की से पहले पाकिस्तान नज़रियाती रियासत है, वो सेहुनिज़म पे है, तो कड़ियाँ कहीं तल अबीब से दिल्ली तक तो नहीं मिलती, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए है कि क्या ये नेक्सस सिर्फ जो है वो इजराइल और इनका है भारत का, या फिर इसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, और वो क्यों है, अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि तुलसी गैबर्ट जो कि CIA की इंटेलिजेंस चीफ हैं, वो अभी 3 हफ्ते कबल नरेंद्र मोदी से बाकायदा ऑफिशियल विजिट के ऊपर वो इंडिया आई। उस मुलाकात का मकसद क्या था? क्योंकि इस खित्ते के अंदर अमेरिका का इंटरेस्ट तो सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान से वो असला वागुजार कराए, तो फिर उनका भारत जाने का क्या मकसद था? उसके बाद ये एक पहलगाम का वाकया होता है। क्या ये वाकया हुआ भी है या ये वाकया हुआ ही नहीं है? क्योंकि पहली बात यह है कि वाकये के अंदर जो लाशें थीं वो तो खुद खड़ी हो गई और वो बोल रही हैं कि हम लाश नहीं है, हम तो जिंदा हैं। तो ये तो एक बहुत ही मजाक मेरे ख्याल में मोदी सरकार के लिए बन गया। दूसरी चीज जो है वो ना इसकी फुटेज है, ना इसकी जो है वो लाशें हैं, ना उन जो एम्बेसी जिनके लोग जो है जिनके लोग जो है उन्होंने मार दिए हैं बकौल उनके के गैर मुल्की सयाह जो थे उनको मारा गया है, तो उन एम्बेसीज की तरफ से तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ही नहीं है जी। कोई ताजियत के हवाले से उनकी चीज सामने नहीं आई, कोई बॉडीज रिसीव करने के लिए कुछ नहीं आया, कोई उनको बॉडीज को डिस्पर्स करने के लिए अपने अपने मुमालिक में ऐसी कोई चीज सामने आई। तो फिर क्या वजह है कि ये मामला जो है वो गंभीर से गंभीरतर हो रहा है? दूसरी बात FIR के ऊपर है। जो FIR वहां दर्ज की गई वो 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर है और 10 मिनट के बाद वकुआ के बाद जो है वो ये FIR दर्ज कर ली गई। अभी उमर भाई, मसला यहाँ ये है कि डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 2 मिलिट्री बेस इसके साथ मौजूद है जिस जगह ये वकुआ हुआ बकौल उनके, उससे 2 सिर्फ बेस हैं, एक नवनान बेस और दूसरा है अमर सिंह यात्रा बेस। ये दोनों मिलिट्री बेस वहां मौजूद हैं और 8 पुलिस चौकियां यहां मौजूद थी। ये हाई रेड जोन एरिया था, हाई रेड जोन। और मुझे ये बताएं कि 9 लाख की फौज मौजूद है, 4 ब्रिगेड जो है चंद दिन कबल मजीद बुलाए जाते हैं और उसके बाद ये वाकया रूनुमा होना। पहले तो सवाल यह है कि जैसे कि कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी इतनी नाकस और नाअहल है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस बेसों के अंदर मैंने जो 2 मिलिट्री बेस बात की, 2 दिन कबल जो है इस वाक़े से उनके तमाम जो फैमिलीज थी उनको वहां से भिजवा दिया गया दूसरे शहरों में। तो ये क्यों भिजवाया गया, इसके ऊपर जो सवाल उठाता है उसको जो है वो पाबंद सलासल कर दिया जाता है भारत के अंदर।
تیسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے جو ایویڈنس انہوں نے دکھایا کہ جی 2 لاشیں، ایک لاش وہ تھی جس کے کلف لگے کپڑے تھے اور بقول ان کے وہ 400 کلومیٹر دور پیدل چل کے دشوار گزار پہاڑ کے راستے وہ یہاں پہنچے. اب کلف لگے ہوئے کپڑے تھے اور دوسرے شخص کے جو جوتے تھے وہ ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی جو ہے وہ کسی دکان سے خرید کے لایا ہو. تو یہ پہلی بات جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے کہ جو بارڈر ہے، جو سی ہے، اس کے اندر باڑ جو ہے وہ انڈیا نے لگائی ہے اور دروازے وہ کھول سکتا ہے، ہم نہیں کھول سکتے. اور خود وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی وہاں لائٹیں اور اتنے الیکٹرانک ڈیوائسز لگائی ہیں کہ ایک پرندہ بھی ہماری مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتا. تو آپ اس کو سمجھیں. ابھی پیچھے چلے جائیں ذرا، ابھی بل کلنٹن کا واقعہ بتا دیا وہ 21 مارچ 2000 کا، لیکن اس سے پیچھے چلے جائیں. ایک کتاب ہے دا میڈو، یہ 2 انگریزوں نے لکھی ہے اور 1995 کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ الفاران گروپ جو ہے وہ ایک را نے عسکریت پسند گروپ جو ہے بنایا اور اس کے بعد اس الفاران نے جو ہے 6 غیر ملکی سیاحوں کو جو ہے وہ ان کے اغوا کر کے سر قلم کر دیے اور الزام حسب عادت پاکستان پہ ڈالا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر ممالک کے اندر ہمدردیاں سمیٹنی تھیں. وہ دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے. نہ انڈین حکومت نے ان کو مقدمہ ان پہ قائم کیا کہ آپ نے یہ ایک کتاب غلط کیوں لکھی، یعنی کہ یہ کتاب اتھینٹک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ انڈین جو اس وقت کے بعد یہ فاران گروپ جو تھا یہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا. عبداللہ بھائی کشمیر جی میں کنٹینیو کروں گا بریک کے بعد تاکہ تسلسل انشاءاللہ واپس آئیں گے تو اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ بھارت کی یہ جو پریویس ہسٹری انہوں نے بتائی آگے کیا چاہتا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پہلگام واقعے اور اس کے پیش منظر، پس منظر اور فیوچرسٹک جو سینیریو اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سردار عتیق احمد خان صاحب جو سربراہ ہیں مسلم کانفرنس آزاد جموں کشمیر کے. سردار صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہ بتائیں پہلگام واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو 2 طرح کی بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ پہلگام واقعہ جو ہے یہ ہندوستان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ساری دنیا میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، مسقط میں، ساری دنیا میں وہ بدنام ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ فالس فلیگ آپریشن چھوٹے چھوٹے وہ کئی کر چکے ہیں، لیکن خاص طور پر ماضی میں آپ دیکھیں تو 5-6 انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیے جو بعد میں سمجھوتا ایکسپریس ہو، ممبئی اٹیک ہو، امر یاس ناترا ہو، اسی طرح اور چند واقعات ہوں. تو یہ ہندوستان اپنی اس اندرونی کیفیت کو، اندرونی حالات کو، ناکامی کو چھپانے کے لیے ہمیشہ پاکستان کا رخ کرتا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. اس کا ایک اثر تو یہ ہوگا کہ وہ ساری دنیا جو ہندوستانی انٹیلیجنس کے بیرونی دنیا میں دہشت گردی کے واقعات کا نوٹس لے چکی ہے، ان کو اچھا موقع ہے کہ نوٹس لیا جائے ان کی طرف سے اور یہ ثابت ہو کہ پاکستان کے اندر بھی، بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی یہ اسی کا تسلسل ہے اور پہلگام بھی اسی کا حصہ ہے. کشمیر نے چونکہ آج تک کی ساری تحریک میں کہیں سول آبادی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. دوسرا یہ ہے کہ اس نے انڈس وارڈر ٹریٹی کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے اور اس پر ہماری طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے بہت جاندار اور بڑا بروقت اور بڑا مؤثر جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے. تو یہ جو انڈس وارڈر ٹریٹی ہے یہ یک طرفہ طور پر یونیلیٹرلی اس طرح نہیں ہو سکتی. ہمارے درمیان سملہ معاہدے کو چھیڑنا آسان ہے، انڈس وارڈر ٹریٹی کو چھیڑنا مشکل ہے. تو یہ جو اس کے علاقائی سیاست پر، داخلی سیاست پر اثرات ہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 60-70 سیٹیں اس بار لوز کر گئے تھے. تو انہوں نے اپنی ساکھ کو اب بحال کرنا ہے. 100 سال پورے ہو رہے ہیں RSS کے، تو اس کو بحال کرنے کے لیے داخلی طور پر ان کو پاکستان دہشت چاہیے، پاکستان کے خلاف تو مواد چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس کا بہت اچھا اثر، بہت اچھا رد عمل ہے. اس وقت ساری قوم نے خیبر سے کراچی تک یکجان ہو کر مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کیا ہے. اور یہ بات جو ہم نے کی ہے کہ ہندوستان کا سابق جو آرمی چیف ہے وہ 2-3 دن پہلے کہہ چکا ہے کہ پاکستانی قوم اپنی افواج کا ساتھ دے گی اور ہندوستانی فوج پاکستان کے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہندوستان کے اندر جو اثرات ہیں وہ نریندر مودی اپنے حق میں
فضا کو سازگار کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی چھیڑ چھاڑ ہے کہ ہم اسے کہیں باہر عالمی عدالت میں لے جائیں. اچھا تو سردار صاحب یہ بتائیے کہ کیا آزاد کشمیر میں کیا ماحول ہے اس اقدام کے بعد؟ لوگ یونائٹڈ ہیں؟ کیا پیشن ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیے آزاد کشمیر میں فوری طور پر ساری سول سوسائٹی نے، سیاسی لوگوں نے، مذہبی جماعتوں نے، تمام نے 24 گھنٹے کے اندر اندر رد عمل دیا اور توبٹ سے لے کے بمبر تک سارے لوگ سڑکوں پر نکلے. انہوں نے مظاہرہ کیا، تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا، مسلح افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا، پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اور آزاد کشمیر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس معاملے پر ہمارا اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بہت خوبصورت انداز میں اس ساری صورتحال کا احاطہ کیا. تو آزاد کشمیر تو اللہ کے فضل و کرم سے بالکل پوری طرح منظم ہے. ہماری جو سرحدی آبادی ہے وہ تو سارا سال جنگ کی کیفیت میں ہی رہتی ہے، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے اکا دکا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس لیے آزاد کشمیر میں کسی قسم کی 1,00,000 2 لاکھ ریٹائرڈ فوجی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سابق فوجی ہیں. تو آزاد کشمیر میں کسی قسم کا کوئی کمی نہیں ہے. آزاد کشمیر پوری طرح مستعد ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں فوری طور پر سول ڈیفنس کی جو ہے وہ تیاری شروع کریں اور دفاع وطن کمیٹیاں جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کریں. تو آزاد کشمیر میں فضا بالکل درست ہے، ہموار ہے، جذبات تر و تازہ ہے. خود آپ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو دیکھیں، جموں سے سری نگر سے یہ نوجوانوں کی سوشل میڈیا پر بات چیت آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور ہندوستان بہانے ڈھونڈ رہا ہے. اگر مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کے 10 لاکھ فوج کی بہت شکریہ سردار عتیق احمد. سردار عابد صاحب یہ بتائیں، سردار عتیق صاحب بھی کہ وہ بڑے پیشنیٹ ہیں، آپ کے خطے کے لوگ سارے کھڑے. جو انڈیا چاہتا ہے پروپیگیشن، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آزاد مبصرین کا آپ نہیں سمجھتے وفد آ جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، جرنلسٹ کا، وہ کشمیر اس حصے کو بھی دیکھے، اس حصے کو بھی دیکھے، فیصلہ دنیا کر لے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ جو چھوٹا موٹی اٹیمپٹ کیا انڈیا نے، یہ ایک انیکسس ہے. ٹھیک، آپ انڈیا اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور بھی کوئی بین الاقوامی ملک شامل ہو سکتا ہے. وہی ٹھیکیدار ہیں، وہی ڈیلیگیشن ہیں، وہی آ کے کیا دیکھیں گے. شاید ان کی غلط فہمی ہے کہ کسی طرح کوئی فلسطین کے حوالے سے کوئی مہم جوئی کی جائے. فلسطین کے جو پڑوسی مسلمان ملک تھے انہوں نے کوئی اس طرح خاطر خواہ ان کے مدد نہیں کی جیسے کر سکتے تھے. نہ ہی فلسطینیوں کی کوئی ہسٹری ہے کہ انہوں نے لڑکے آزادی حاصل کی. بیچارے جدوجہد ہی کر رہے ہیں، شہید ہی ہو رہے ہیں، آج بھی ان پہ ظلم. ہماری تو ایک تاریخ ہے، یہی انڈیا تھا، یہی رقبہ تھا، یہی آبادی تھی، یہی اس کی فوج تھی. آزاد کشمیر میں یہ جو خطہ آزاد ہوا، لوگوں نے لڑکے آزاد کیا. 40 لاکھ آبادی ہے. ہم نے تو جدوجہد کر کے لی اور وہ آج بھی تیار ہے. ہندوستان اگر کہیں کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے نیشنلی، انٹرنیشنلی یا میڈیا پہ یہ بات کہے کہ کوئی پاکستان کے لوگ آ کے یہاں لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو وہ درست ہے. ہمیں تو نہیں کوئی روک سکتا، جموں کشمیر کے لوگوں کو تو نہیں کوئی روک سکتا. ہمارا تو اپنا وطن ہے، ہمارا تو اپنا ملک ہے. ہم ادھر جدوجہد کریں، ہم ادھر کریں. اور یہ خطہ ہم نے یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈین میڈیا پہ اسپیسیفکلی جس علاقے سے میرا تعلق ہے، پونچھ ڈویژن، کہ یہ راولا کوٹ سے جی سازش بنی پہلگام اس فالس فلیگ آپریشن کی. جناب راولا کوٹ ضلع کی یا ہمارے ڈویژن کی کوئی 10 لاکھ آبادی ہے. 10 لاکھ میں سے 20 لاکھ ہم 5 لاکھ مرد کر دیں، 4 لاکھ نوجوان کر لیں. وہ ہر گھر شہداء اور غازیوں کے وارث ہیں. اور ہم تو بلنٹلی کہتے ہیں کھولیں راستہ، انڈیا بھی دیکھ لیں، ہم بھی دیکھ لیں. ہم ظاہر ہم اپنے بھائیوں کی اور اس خطے کی، ہمارا خطہ جب تک آزاد نہیں ہوتا تو ہم تو سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. ہم نے تو یہ جدوجہد کر کے لے لیا، لیکن وہ لوگ اس وقت اس طریقے سے نہیں کر سکے اور بعد میں 1 لاکھ قربان ہوا. مقبوضہ جموں کشمیر کا 1 لاکھ دنیا کی ہسٹری ہے. تو یہ پاکستان پہ تو الزام لگ سکتے ہیں، ہم پہ نہیں لگ سکتے. مختصر بات یہ ہے کہ یہ ہیلے بنے، یہ کہیں اور اگر کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے کسی اور جگہ، یہ اگر کسی اور کوئی راہ کی یا ہندوتوا کی کوئی سوچ ہے، تو ساتھ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہی صورتحال تھی 47 میں ہم نے اتنا بڑا علاقہ آزاد کروایا. یہی صورتحال تھی 3-4 دہیوں سے انڈیا کی ڈیفرنٹ ایٹمس ابھی لندن پہ آ کے ختم ہوئی. یہی صورتحال ہے دونوں نیوکلر پارز ہیں. اور 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد آج تک کم از کم اس خطے میں
کوئی حدی اکثریت پہ کبھی بھی ہم نے کسی پہ فتح نہیں کی. ہم تو ایمانی قوت سے ہمیشہ فتح کرتے رہے, ہمیشہ جنگیں جیتتے رہے, جہاد جیتتے رہے, اسی انڈیا سے بھی. تو بے شک جتنی بڑی آبادی ہو, جتنی بڑی فوج ہو, یہ مسئلہ نہیں ہے. نیوکلر پاورز ہیں اور ساتھ پہاڑی علاقہ ہمارا. اگر کسی کی کوئی غلط فہمی, جموں کشمیر سارا پہاڑی علاقہ ہے. تو ایک دفعہ اگر یہ مزہ بھی انڈیا چکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی چکھ لے. اگر ہم کو زیادہ اللہ معاف کرے بڑی بات نہ کریں تو 47 کی تاریخ دو رہے ہیں, اس کو پتہ چل جائے. جی راجہ فیصل صاحب یہ بتائیں, سردار صاحب چونکہ وہاں کے ہیں, وہاں کی ڈائنامکس کو, پولیٹکس کو بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں, بیان کیا. یہ جو پاکستان پہ الزام, جیسے میں نے انٹرو میں بھی انہوں نے بھی کہا, ہم سویلین کو تو مارنا ہماری تعلیمات میں ہی نہیں ہے, نہ شب خون مارنا, نہ چھپ کے مارنا, نہ ٹارگٹ کر کے. ہمارے نزدیک ڈیفنس ہے کہ جب آپ کو گھروں سے نکالا جائے, ظلم کیا جائے, تو اپنے دفاع کے لیے نکلو, جہاں مسلمانوں پہ ظلم. تو یہ تو ہماری ریلیجس فلسفی کے خلاف ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, اتنا بڑا جھوٹ. اور جیسے عبداللہ حمید گل صاحب نے کہا کہ وہ تو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اب تو ڈیپ سیک اور ڈیپ فیک تک بات چلی گئی ہے. اس میں ویژولائزیشن کے ذریعے آپ لاشیں وہاں پہ کر سکتے ہیں. اب تو مردے سے بات ہو سکتی ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب وہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے. تو کیا یہ میڈیا, سوشل میڈیا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ایک پروپیگیشن آف وار جو ہے, اس کی سیریز تو نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے جو فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی نا, وہ ان سے کافی اس طرح کا سینٹیمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ اسرائیل نے کی تھی. ایسے ہی لوگ بھاگ رہے ہیں آگے پیچھے, اور پھر بکھری ہوئی کرسیاں, تاکہ ایک خوف کا ماحول دکھایا جائے. فلمیں بھی بناتے ہیں نا, فلمیں بناتے ہیں. اور یہ بالی ووڈ والے تو فلموں کی وجہ سے مشہور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سردار صاحب نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا, مجھے تو اس دفعہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ایک کپ چائے نہیں, چائے کی دیگیں بنانی پڑیں گی اس طرف. جب انڈیا نے اگر کوئی جرت کی اس طرف آنے کی, تو چائے کی دیگیں بنے گی. اب ایک ابھی نندن نہیں, اب کوئی ہزاروں کے حساب سے ابھی نندن ہمیں مہمان نوازی تو ہے ہماری. مہمان نوازی جو ہے وہ سردار صاحب پہ کریں گے. تو بالکل ایسا ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آج بھی میں انڈین چینلز پہ بیٹھا ہوا تھا, اب ان کے اپنے لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کی 9 لاکھ فوج اور CRPF اور JK پولیس, ان کی ناک کے نیچے یہ کچھ ہوتا ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے, وہاں تک یہ پہنچ کیسے پہنچ گئے, اور یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے, اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا. کیا انٹینشنلی کسی نے نہیں روکا, یا ان لوگوں کو روکنا ہی نہیں تھا کیونکہ یہ اپنے تھے؟ یہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے. جیسا کہ عبداللہ صاحب نے پہلے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہاں پہ بہت سے لوگوں کو, مطلب ان کی فیملیز کو دور بھیج دیا گیا. انہوں نے ایک سیٹ ماہ کے بعد ایون کہ اپنے شرواسوا گروپ دلی میں بیٹھے ہوئے, ان کو بھی ایک دن پہلے سے ہی مواد دے دیا گیا ہوگا کہ آپ نے یہ چیزیں میڈیا کو دینی ہے, اور میڈیا نے یہ عبداللہ بھائی یہ بتائے کہ اسکرپٹ رائٹر نالائق تھا, کہ جیسے راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, سردار صاحب بھی, کہ اتنا سارا کچھ بالی ووڈ تو نہیں ہے نا یہ. اب بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں, لوگ شعور رکھتے ہیں, سوشل میڈیا ہے, کہیں نہ کہیں اسکرپٹ رائٹر سے کوئی بھول چوک غلطی ہو گئی. اسے نہیں پتا تھا 8 لاکھ فوج موجود ہے, 2-3 بندے آ کے 25-26 کو مار گئے, زخمی کر گئے. تو یہ کرمنل نیگلیجنس نہیں ہے, انڈین فوج کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ان کے اندر. آپ یہ دیکھیں نا کہ لکھا ہوا اسکرپٹ بالی ووڈ کا ہی ہے, لیکن کسی تھرڈ ریٹ جو فلم کا پروڈیوسر ہے, تھرڈ ریٹ, اس نے لکھا ہے. اگر کسی اچھے پروڈیوسر سے لکھاتے تو کم از کم اس قسم کی گھٹیا مسٹیکس جو ہے وہ نہ کی جاتی ہیں. بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ جب بامبے حملہ سو کالڈ انہوں نے کیا تو اس کے اوپر بھی اسرائیلی سولجر آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی وہاں کر رہے تھے. دوسرا اس کے اندر جو بات ہے وہ امریکہ کی بڑی بات واضح ہے. امریکہ چائنا کو جو ہے وہ دبانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے وہ چاہتا ہے, اور بھارت کو معلوم ہے کہ کشمیر تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, باوجود اتنی فوج کے, باوجود اتنی کوششوں کے وہ کچھ نہیں کر پا رہے. اس لیے وہ چائنا کو وہاں کنٹین کرنے کے لیے امریکہ کو کوئی نہ کوئی وہاں ایک سپیس دینا چاہتا ہے, اور امریکہ اس کے بدلے بھارت کا ہوا کھڑا کر کے پاکستان سے کچھ کنسیشنز چاہتا ہے. جیسے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے, اور کیونکہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کے نکلا ہوا ہے. دوسری طرف وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو ہے وہ فریز کرے,
یہ بھی مطلب ان کی خواہش آج کی تو نہیں ہے، بہت پہلے کی بات پتہ ہے۔ اس کے بعد تیسری یہ ہے کہ جی چین کے ساتھ آپ ذرا سلو ڈاؤن کریں اپنا سی پیک کا معاملہ، کیونکہ چین اور پاکستان کی قربتیں بڑھیں گی تو پاکستان تو پھر معاشی طور پر بھی ایک عظیم بلندیوں پہ پہنچے گا۔ اور پھر چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اسرائیل کو آپ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں اسرائیل کے ساتھ، اگر آپ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تمام باتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بیل منڈیٹ چلے گی۔ دیکھیں سوچنے والی بات ہے کہ جے ڈی وینس کی بیگم جو ہے وہ ایک ہندو خاتون ہے آندھرا پردیش کی، اور وہ وہاں آئے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیملا دیوی ہیرس یاد ہوں گی، جو نائب پریزیڈنٹ تھیں امریکہ کی، اس سے پچھلی والی اس میں 42 لوگ تھے جو پچھلی بائیڈن کی انتظامیہ تھی، اس میں بھارتی نژاد 42 لوگ تھے جو سینئر عہدوں کے اوپر شامل تھے۔ تو آج بھی جو بھارت کا انفلوئنس ہے یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جنہوں نے ہاؤڈی مودی کے جلسے کرنے کی امریکہ میں اجازت دی تھی۔ ابھی جہاں تک یہ پانی کی بات ہے، پانی کی بات کا کوئی فرق نہیں ہے۔ پاکستان کو جو اس ٹائم پہ پانی آ رہا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ ایکڑ کیوبک فٹ جو ہے وہ پانی آ رہا ہے، اور اس کے اندر بھارت کی جو کیپیسٹی ہے جو ولر براج کے اوپر اور اسی طریقے سے بگلیار ڈیم کے اوپر جو کہ 900 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو پیچھے کشن گنگا ہے وہ تقریباً 70,000 ایکڑ کیوبک فٹ پانی جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بھارت کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کیا بالٹیوں میں رکھے گا پانی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہم نے بتا دیا یہ ایکٹ آف وار ہے، اگر کر کے دیکھ لیں ہم لوگ جو ہے ہمیں معلوم ہے ان کی فالٹ لائنز۔ پاکستان نے پچھلے 8 دہائیوں میں ڈاکٹر صاحب 8 دہائیوں میں انڈیا سینٹرک پالیسی کو بڑا غور سے جائزہ لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ پانی بند کرے گا، پہلی بات یہ کہ پانی بند کرنا یہ ان ابینس رکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ مستقل نہیں ہوا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف، دوسری طرف رن آف دا ریور کے اوپر جو ہے پھر برہما پترا کے اوپر بھی جو ہے وہ قدغن لگا سکتا ہے، قدغن لگا، بالکل ایسے ہی وہاں لگایا تو ٹھیک ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کو سولوشن کی طرف جائیں گے۔ وٹ شوڈ وی ڈو، ہمیں کیا کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ موبلائزیشن، ہمارا ڈیفنس، اور باقی ایک یونائٹڈ نیشن بن کر، قوم بن کر ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے پہلگام کے حوالے سے فالس فلیگ آپریشن، اس کا جو پیش منظر اب ہے، واٹ نیکسٹ؟ سردار صاحب کیا کرنا چاہیے اب اس کے بعد؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، میرے پاس، امریکہ میں، ہر جگہ انڈین میڈیا کے تھرو یہ بات آئی ہے نا کہ پہلگام میں یہ ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور حکومت پاکستان کو پوری دنیا میں یہ بات اسٹیبلش کرنی چاہیے کہ انڈیا کے 7 چینلز نے پاکستان کے سب سے بڑے عہدے کے فرد صدر مملکت آصف زرداری کو 4 دن مرا ہوا شو کیا۔ یہ کریڈیبلٹی ہے انڈین میڈیا کی، تو یہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ پڑوسی ملک کے صدر کو اگر یہ جھوٹا مار سکتے ہیں تو پھر یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے۔ نمبر 2، پاکستان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ انڈیا نے جو باڑ لگائی ہے، پاکستان نے تو نہیں لگائی، اس کو ہٹا دیں۔ کشمیری اپنی جنگ بھی خود لڑیں گے، بات بھی خود، انہوں نے باڑ لگائی ہوئی کیوں ہے جس کی پروٹیکشن بھی نہیں کر سکتے، اور پاکستان پہ آزاد کشمیر پہ آپ کا مطالبہ ہے باڑ ختم ہو جائے؟ میں کہتا ہوں ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ اور آخری بات کہ جموں کشمیر کے لوگ اور بالخصوص آزاد کشمیر کے لوگ 40 لاکھ بیرون ملک کو چھوڑ کے اس وقت موجود ہے۔ کوئی ایسی ایڈونچر جو مجھے لگتا ہے انڈیا چھوٹا موٹا کرے گا، ہم یہ روایتی فکرانی کے پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے، ہمیں باڑ کھولے، ہم آگے ہوں گے، اور ہمارا سپہ سالار قیادت کرے پیچھے سے، یہ ساری زندگی کے لیے یہ جو مخمصہ ہے، یہ جو جھگڑا ہے، اس کو ختم کرے۔ آخری بات کہ ہم ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں، ہم کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، پاکستان ہمارا وکیل کوئی ڈیمانڈ، ہم کہتے ہیں بکسا رکھیں، ہمیں رائے دینے دیں کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اسٹیبلش ہے۔ میں عبداللہ گل صاحب، سردار صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی۔ ایک پیشن ان کا سپہ سالار کے ساتھ ہیں، باڑ کھولیں، جانے دیں اور ڈبہ کھولیں، ریفرنڈم کروائیں جو یو این میں پینڈنگ ریزولوشن ہے۔ تو آپ ون لائنر کیا دیں گے؟ ہمارے پاس 1 منٹ کا وقت ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ باڑ تو پرویز مشرف صاحب نے لگانے کا جو فیصلہ کیا تھا اور اس ٹائم پہ لگانے دیا، کمزوری دکھائی، یہ غلط تھا، اور میرے خیال میں یہ ایک قومی جرم تھا۔ بہرحال ایک ہی ون لائنر تو یہ ہے
کہ ہفت کشور کے جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ جہاد کی کال دے دے، تمام علماء کرام بیٹھ کے کہہ دیں کہ اگر بھارت نے کوئی کام کیا تو ہم اعلان جہاد کریں گے۔ آپ بھارت تو بھارت، اسرائیل اور امریکہ کو بھی جو ہے وہ ایک دفعہ ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، سردار عابد حسین صاحب۔ پہلگام پہ گفتگو کی اینڈ نوٹ میں سردار صاحب اور عبداللہ بھائی اور راجہ فیصل صاحب کی بات سے جو سم اپ کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ کشمیری عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ پریکٹیکلی سردار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ باڑ کھول دیں، پھر دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ کس طرح دم دما کے بھاگتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے جس طرف اشارہ کیا، باکس بیلٹ آپ کھول دیں ریفرینڈم۔ ہم پوری دنیا سے یہی کہتے ہیں، کشمیری عوام بھی یہی کہتے ہیں، پاکستان بھی یہی کہتا ہے۔ حق کے رائے دہی UN میں پینڈنگ ریزولوشن ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔